अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माह रक़्सम महाशा किस्त नंबर 14। वो पहली बार किसी सिचुएशन के आगे बेहद कमज़ोर पड़ा था। सोच समझ कर जज्बात कहीं दब गए थे। दिल दिमाग पर हावी हो गया था। हुरैन की वहाँ पर मौजूदगी उसके लिए बायसे इम्तिहान थी। वैसे तो इस रस्म के मायने रिंग पहनाने से ज़्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि खानज़ादी को टीना को रिंग पहनाने पर कितनी तकलीफ़ होगी। इसलिए टीना का हाथ थामते रिंग पहनाने की इसमें हिम्मत नहीं हो रही। सब मुंतज़िर थे, राज़ी थे, पर दिल नहीं मान रहा था। वो खामोश नज़रों से कोने में बैठे इसको देख रही थी, जो साकित सा खड़ा था। उसकी नज़रें टीना के सर पर लगे क्लिप पर जमी थी। कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था वो कहाँ देख रहा है। किसी और के साथ इसको देखना इसके लिए सुहाने रू था। उसकी नज़रें इसको अपनी जानिब खींच रही थी। क्या नहीं था इन नज़रों में? एहसास, जलन, तकलीफ़। वो हिम्मत करके उसकी जानिब नहीं देख पा रहा था। उसकी कशिश इसको उकसा रही थी कि वो एक बार उसकी जानिब देख ले, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था, वरना सब कुछ तबाह हो जाता। वो अजनबी बनकर किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार था, और वो उसकी एक नज़र के लिए तरस रही थी। हुरैन के दिल में खुशफहमी उतरी कि शायद वो इनकार कर दे, लेकिन नहीं। उसने सबके कहने पर बमुश्किल इसका हाथ थामा। तमाम एहसासियत इसकी जानिब थी। इसका हाथ पकड़ते देख उसने उसका नाम पुकारना चाहा, लेकिन बुखार की वजह से ये मुमकिन नहीं था। सब तकलीफ़ें तमाम हुए जब उसने इसकी उंगली में अंगूठी पहनाते उसको देखा। इसकी अंगूठी पहनाने से पहले उसकी आंखें धुंधली हुईं। जब्त की हद टूटी और कटी डाल की तरह इस औरत पर गिरी। औरत घबरा कर चिल्लाई। मुस्कान चीखती उसकी जानिब बढ़ी और अरसल शाह उसकी चीख पर लरस गया। वह साकत सा अपनी जगह पर खड़ा था। सब कुछ ना कुछ कह रहे थे। टीना भी परेशान से उस तरफ आई, जबकि मिसेस पूरब और पूरब सिंह सूरत समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच ना हिला। दिल फटने को था। चौहान को आते देख मुस्कान की जान में जान आई। वो दोनों इसको उठाते बाहर भागे थे। अरसल के कानों में बस समंदर की लहरें गूंज रही थीं। वो खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये सब क्या है स्कॉर्पियो? आरबी ने इसको तेज़ी से गाड़ी दौड़ाते देख पूछा। हमला, वो एक लफ्ज़ बोला। क्या मतलब हमला? किस पर? वो हैरत से बोला। मुझे तुम पर यकीन था कि तुम मेरी रूह तक से वाकिफ़ हो आरबी, पर अफसोस तुम भूलते जा रहे हो। स्कॉर्पियो के तंज पर वो उसने गहरी सांस ली। तुम्हारा दिमाग कब कहाँ बदल जाए इसका खुद तुम्हें पता नहीं होता। मैं तो फिर तुम्हारा साथी हूँ। आरबी ने वजह से बहुत कुछ जताया। वो हंसा। गुड। वो हंसते हुए बोला, तुम साइम खान पर हमला करने जा रहे हो ना? आरबी की बात पर वो गहरा मुस्कुराया। ज़ख्म दना पड़ा गया मेरी जान, वरना ये सब तबाह कर देगा। बहुत फास्ट इंसान है। वो बोला तो आरबी ने लब खींचे। ज़ख्मी होकर वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, ये मत भूलना, क्योंकि लेपर्ड नहीं होता ढेर। स्कॉर्पियो ने आरबी की बात पर इसको देखा। खैरियत है? आजकल उसकी कुछ ज़्यादा ही साइड ले रहे हो। पार्टी बदलने का सोच रहे हो क्या? वो मज़ाहिया अंदाज में बोला। आरबी सब हो सकता है, लेकिन धोखेबाज और खुदगर्ज़ नहीं। साथ तो तुम्हारा अब क़यामत तक देना होगा, क्योंकि जैसे भी हो मेरे दोस्त हो, और दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपना मुझे नहीं आता। वो संजीदगी से बोला तो स्कॉर्पियो ने कहके लगाते उसके बाल बखेरे। वैसे तुम्हारी बीवी क्या करती है अब? आर खान के सवाल पर सामने सवालिया नज़रों से इसको देखा। इनकी बीवी इनको हुक्म देती है और रोब झाड़ती है। वरदान शरारत से बोला तो साइम धीमा सा मुस्कुराया। आर खान ने कहका लगाया, लेकिन वो कहका खोखला था। हाँ, और ये क्या करता है? वो मुस्कुराहट दबाए बोला। मैं हुक्म मानता हूँ और रोब सहता हूँ। वो सीने पर हाथ रखे दिलकश लहजे में बोला। तो आर खान ने इस वजीर शख्स को देखा। हाय रोमांटिक ना? अखनान ने दोनों हाथ मुँह पर रखते खालिद सनाना अंदाज में कहा। वरदान ने कहका लगाया। वैसे हमारा मतलब ये था कि वो स्टडी या जॉब करती है? आर खान ने दोबारा से पूछा। जब इसका घर वाला है कमाने के लिए, तो उसे दूसरों की जॉब करने की क्या ज़रूरत है? ना मुझे पसंद है कि मेरी बीवी जॉब वॉब करे। साइम संजीदगी से बोला तो आरक ने समझते सर हिलाया। कहाँ रह गए ये लोग लाला? वरदान ने फ़ोन देखते बेसारी से पूछा। वो लोग कब के पहुँच गए हैं, जबकि सलार, हैदर और फवाद अभी तक नहीं आए थे। औरतों की तरह हर काम में जल्दी ना मचाया कर। अखनान ने नाक चढ़ाई। औरत हूँ तो औरतों की तरह तो मचाऊंगा। जो तालियां पीट पीट कर मनहूस गाने गाकर इंतज़ार करे। वरदान की बात पर साइमा और आक ने कहका लगाया। अजीब बकवास कर, मैंने तो PhD की हुई है तुमने। अखनान ने तब कर कहा। तो DFM कर ले। वरदान ने आंखें घुमा कर कहा। DFM मतबल? अखनान ने दांत निकाले पूछा, जबकि इसके मतलब को मतबल कहने पर दोनों ने नफ़े में से लड़ा। मतबल दुर फिटे मुँह। वरदान ने
کہا لگا کر کہا تو اخنان نے اس کے ناک پر مکہ مارا۔ خبیث، تیرے رج رج کے کیڑے پڑے، رج رج کے۔ وجدان کی دہائی پر سائم اور آگ کا زوردار کہا گونجا۔ اب وجدان آگے آگے اور اخنان اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یار یہ کیا ہے؟ مطلب شادی شدہ ہو کر بھی اتنی پاورفل پوسٹ پر ہو کر یہ سب؟ ارخان ہستی سے لوٹ پوٹ ہوتا بولا، یہ دو ہی تو ہماری زندگی کی رونق ہے، یہ نہ ہو تو واللہ زندگی کا مزہ ہی نہیں۔ وجدان نے محبت سے کہا۔ آرک نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ اسی پل حمزہ وغیرہ بھی پہنچ گئے۔ آرک سے مل کر وہ سب واپس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ پورا دن بے چین تھی، یہی سوچ کر کہ بس منگنی سے خوش کیوں ہے۔ دل میں بھی خوف تھا کہ کہیں وشال کی اس کی ڈر کی وجہ سے جان نہ لے۔ جب وشال نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو وہ تب اور بے چین ہوئی۔ اچانک سے حرین کا بے ہوش ہونا اس کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ چوہان کو فکر مند دیکھ کر اس کو جیلسی ہوئی۔ اس کا حرین کا خیال کرنا ناگوار گزرا تھا۔ مسز پورب نے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا، لیکن مسکان سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں بے ہوش ہوئی، اس لیے وہ بہانہ بناتے اس کو گھر لے گئی تھی۔ ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو مسز پورم کے کہنے پر ٹینا نے وشال کو انگوٹھی پہنائی اور اس کا ذہن چوہان سے ہٹ گیا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ آج وشال چپ سا ہے، آج اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہے۔ وہ پورا وقت سنجیدہ رہا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی اشارہ۔ اس کا دل بے چین ہوا کہ کہیں وہ جان تو نہیں گیا کہ اس کی منگنی سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی نے سبھی محسوس کی۔ آہستہ آہستہ سب مہمان چلے گئے۔ ٹینا ہمت کرتے پاس آئی۔ کیا ہوا وشال؟ آپ ناراض ہیں کیا؟ اس نے پوچھا، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے اپنی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں کسی کا لمس ابھی بھی تازہ تھا، دھڑکنیں زندہ تھی۔ آج آپ نے پورا دن مجھ سے بات نہیں کی؟ وہ پھر بولی، لیکن وہ سن کب رہا تھا؟ ٹینا کا ڈر اور بڑھا۔ اس کے کانوں میں صرف حرین کی آواز گونج رہی تھی، آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو ارسل شاہ، لیکن مجھے نہیں۔ یہ دل دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں مان تھا جو آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وشال، ٹینا نے اس پریشانی سے اس کا وہی ہاتھ تھاما اور اس کی غائب دماغی دیکھتے ہوئے پریشان ہوئی۔ اس نے سر گھماتے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ وہ ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، جہاں سب گلابی گلابی نظر آ رہا تھا۔ نتھنگ، اٹس ٹو لیٹ، گڈ نائٹ۔ وہ اس کی گرفت سے ہاتھ نکالتے دھیرے سے کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ٹینا کو یقین ہو گیا کہ وہ سب جان گیا ہے، جبکہ اس کو اپنے ساتھ چوہان پر بھی غصہ آیا تھا۔ بالات چودھری گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اپنی ماں کی تیز چیخ پر وہ تیزی سے اندر بھاگا۔ ماں، کیا ہوا ہے؟ وہ زاروں قطار روتی ماں کو دیکھتے پریشان ہوا۔ بیٹا، وہ اس کو گلے سے لگاتی رونے لگی۔ وہ پریشان سا ان کو چپ کرانے لگا۔ تمہارے ماموں کا انتقال، وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ براج نے دکھ سے آنکھیں میچھی۔ واحد وہی رشتہ تو تھا ان کے پاس، اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اچھا اب آپ چپ کریں۔ وہ ان کو چپ کروانے لگا، پھر بھاگ کر کچن سے پانی لے کر آیا۔ مجھے ابھی جانا ہے وہاں، اس کی ماں روتے ہوئے بولی تو بلاج نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ تیاری کریں، میں ٹکٹ لاتے ہوں، اب رونا نہیں پلیز ماں۔ وہ گہری سانس لیتے اپنی ماں سے بولا جو رو رہی تھی۔ تیزی سے وہاں سے نکلتے اس نے ہاتھ میں پکڑی زہر کی شیشے کو ترہم بھری نظروں سے دیکھا۔ ہر باب اور ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے شیشیوں کو چھپاتے باہر نکلا۔ وہ اب تک سمجھ نہیں پایا کہ اس سب میں رب کی مصلحت تھی۔ وہ اسے ایسا کوئی کام نہیں کروانا چاہتا تھا جس سے اس کو بعد میں پچھتاوا ہو، یا شاید وہ بہت جلد یہ بات سمجھنے والا تھا۔ وہ اس وقت نیند کی گولی کے زیر اثر سو رہی تھی۔ تو اور مسکان پریشان سے تھی۔ اس کا زیور وغیرہ وہ اتار چکی تھی، جبکہ لباس وہی پہنا ہوا تھا۔ یہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے وہ ارسل بھائی ہیں۔ دعا نے افسوس سے کہا، ہاں نا، ورنہ یہ دیکھو سب وہاں آئے تھے، لیکن وہ وشال وہیں کھڑا رہا تھا، ایک قدم بھی آگے نہیں آیا۔ مسکان نے اس کا زرد چہرہ دیکھ کر کہا، ہم نے یہاں کر غلطی کر دی ہے مسکان، کتنی خوش تھی یہ یہاں آنے کے لیے، اور اب؟ دعا نے گہری سانس لیتے دکھ سے کہا، جیسے اس کا یقین ہے، مجھے بھی شک ہو رہا ہے شاید یہ اس کا شوہر ہی ہو۔ بائی دی وے ارسل بھائی تو پولیس میں تھے نا، تو اب کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب کہاں پر ہیں؟ مسکان نے ان سے پوچھا۔ دعا نے گہری سانس لی۔ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ ارسل اس وقت مشن پر گیا ہوا ہے، اور کہاں یہ تو وہ بھی نہیں جانتی۔ نہ وہ اس کو یہ بتا سکتی تھی کہ وہ آرمی میں ہے، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ ارسل کو بھی خطرہ ہو جاتا۔ پتہ نہیں، ارسل بھائی ایک دن بنا بتائے چلے گئے، دعا نے مختصراً کہا تو مسکان نے اس کو غور سے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ کیا کوئی ناراضگی تھی؟ مسکان نے پوچھا۔ ہاں شاید، دعا نے ہاں میں ہاں ملانا مناسب سمجھا۔ مسکان نے سر ہلاتے حرین کے چہرے کو دیکھا۔ بولو کیا خبر ہے؟ مسز خان نے سگریٹ کا کش لگاتے اس سے پوچھا۔
وہ لڑکا اس وقت اپنے گھر پر نہیں ہے، اس کے گھر پر تالا ہے۔ اس شخص نے سر جھکا کر کہا۔ بلڈی بھاگ گیا، وہ غصے سے پھنکارتے بولی۔ اسی پر کوئی آدمی اندر آیا۔ سائم خان، اور اس کو کافی دیر پہلے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہ، اس وقت کہاں ہیں وہ سب؟ انہوں نے پوچھا تو اس شخص نے ان کو جگہ بتائی۔ چلو آج سائم خان سے بھی میٹ اپ ہو جائے، وہ انگڑائی لیتے بولی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سب وہاں موجود ہوں گے اور آپ وہاں پر کھڑے کھڑے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس آدمی نے پریشانی سے کہا۔ تم چلو، آج جو ہوگا وہ سب دیکھیں گے، انہوں نے گن لوڈ کرتے کہا اور ایک ادا سے وہاں سے نکلی۔ دونوں آدمی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے۔ ان کو خود نہیں سمجھ آئی تھی کہ آخر ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ لوگ نارمل سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ مجھے لاہور جانا ہے یار صبح، فواد کی بات پر سائم نے اس کو گھورا۔ صبر نہیں ہوتا، تڑپ ہی ایسی ہے۔ ورشتان نے اس کو چھیڑا تو وہ سرخوتی رنگت سے اس کو گھورنے لگا۔ اچھا، ورشتان نے کان چھوئے۔ کہیں نہیں جا رہے تم، سائم نے بیک مرر میں سالار لوگوں کی گاڑی دیکھ کر کہا۔ یار، فواد نے کچھ کہنا چاہا۔ یار بس کر دے، اتنی مشکل سے تو ہمیں واپس ملا ہے، ابھی تیری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں اب یہ رسک نہیں لے سکتا، صرف ایک دن صبر کر لے، ایک دن کی بات ہے، پھر میں تجھے خود لے جاؤں گا، پکا وعدہ۔ سائم نے سنجیدگی سے کہتے آخر میں اس کو بچے کی طرح پچکارا۔ افنان اور ورشتان نے کہکہا لگاتے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ فواد نے دونوں کو گھورتے سائم کو دیکھا۔ سائم نے مسکراہٹ دبا کر آنکھ ماری۔ صرف ایک دن کی یاد رکھی، فواد نے صرف ایک دن یاد رکھی، فواد نے کہا تو سائم نے کہکہا لگاتے ہاں اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کیا ہے؟ سائم نے دور سڑک پر خستہ حالت میں گری بائک اور اوندھے منہ کسی کو دیکھتے کہا۔ مجھے لگتا ہے شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فواد نے باہر نکلتے کہا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ رکو میں دیکھتا ہوں، سائم نے کہا تو ورشتان بھی نیچے اترنے لگا، لیکن سائم نے منع کیا۔ حمزہ لوگوں کی گاڑی اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ سائم نیچے اترا۔ پھنس گیا، اسکارپیو نے دھیما سا کہکہا لگایا اور سائم پر نشانہ باندھا۔ عربی نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ ہلو، ہے، سائم نے اس کے پاس بیٹھتے اس کو پکارنا چاہا۔ اپنی چادر کو زمین پر رکھتے ہوئے اس شخص کو سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگلے ہی پل اس کا چہرہ سرد و سپاٹ ہوا۔ وہ کوئی بندہ نہیں بلکہ کوئی پتلا تھا۔ اوہ نو، سائم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے اسپیڈ سے کھڑے ہوتے گاڑی کی جانب دیکھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ فواد نے گاڑی کی لائٹ میں اس کا چہرہ۔ کرو فائر، مسز خان نے سرگوشی کی تو اس آدمی نے نشانہ باندھا۔ اسی پر سالار کی گاڑی قریب ہے، یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ حمزہ نے پوچھا تو سالار نے کندھے اچکائے۔ سیٹ بیلٹ کھولتے دونوں اس کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے۔ اسکارپیو کا ہاتھ کانپا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر کے بجائے کندھے کا نشانہ باندھا۔ سالار اور حمزہ جو ابھی گاڑی سے اتر رہی تھی حواس باختہ ہوئے اور سہم کو اور سائم کو دیکھا۔ ہنستے ہوئے ورشتان اور افنان کے کہکہے تھمے۔ فواد نے ساکت نظروں سے سامنے دیکھا۔ سائم خان لب بھینچے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ آف وائٹ قمیض پھول سرخ ہو گئی تھی۔ خون ٹپکتا ہوا اس کی براؤن چادر میں جذب ہو رہا تھا۔ لالا، سائم، وہ سب دھاڑتے ہوئے اس کے پاس اس کی جانب بڑھے۔ آگے بڑھتا فواد لڑکھڑایا۔ ان کے دل مارے تکلیف کے پھٹ رہے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ان کے باس کو ہوا تک نہیں چھو سکتی تھی، لیکن آج ان کی لاپرواہی سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ تیزی سے ان کے قریب آئے، جو بالکل بے دم ہوتے گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھا۔ ورشتان نے تکلیف سے اسے پکارا۔ حمزہ نے تیش میں آتے اس کی طرف اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسکارپیو کے حیرت سے اپنی گن کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ساتھ دو فائر کیسے؟ وہ بکھلایا اور سائڈ پر ہوا۔ اس نے اپنی بائیں طرف دیکھا اور شخصیت کو دیکھتے وہ اسٹل ہوا۔ اسکارپیو کی گولی چلی تھی، لیکن اس کا نشانہ چوک گیا تھا یا اس نے خود نشانہ غلط باندھا تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، جبکہ مسز خان کے آدمی نے اس کا نشانہ اس کا دل تھا، لیکن تھوڑا سا ہلنے پر ڈائریکٹ گولی پیٹ میں گھسی تھی۔ اسکارپیو چلو یہاں سے، عربی نے پریشانی سے کہا جو یکٹوک اس طرف دیکھ رہا تھا۔ سائم خان زندہ رہے تو دوبارہ ملاقات ہوگی، مسز خان زور سے کہتی ہنسی اور گاڑی تیزی سے وہاں سے نکلی۔ اسکارپیو نے جلدی سے ان کے پیچھے گاڑی دوڑائی۔ مسز خان، سائم کے منہ سے ٹوٹ کر الفاظ ادا ہوئے۔ سب ساکت کھڑے تھے، آنکھیں کھلی رکھی۔ گاڑی سٹارٹ کرو افنان، سالار چیخا تھا۔ نیلی آنکھوں میں نمی کے ساتھ سرخ ڈورے تھے، بال بکھر چکے تھے، اس کے خون کے کپڑے سائم کے خون میں بھیگ گئے تھے۔ فواد نے اپنی شال اتارتے مضبوطی سے اس کے پیٹ پر باندھی تاکہ خون نہ نکلے۔ وہ کر رہا، پورا پیٹ درد کر رہا تھا، جیسے کسی نے گرم گرم آری سے اس کو چیر دیا ہو۔ سالار اور حمزہ نے اس کو سہارا دیا، لیکن وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا۔
फवाद ने नम आंखों से इसको देखा। हैदर ने इसको पिछली सीट पर बिठाया। वो गहरी सांसें ले रहा था, चेहरा पसीना पसीना था, आंखें बंद हो रही थी। साइम, आंखें खोल कर रखो। हैदर ने इसका चेहरा थपथपाया। अखनान ने नम आंखें साफ करते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। पीछे आंधी तूफान की तरह वजदान की गाड़ी आ रही थी। साइम तकलीफ और जब्त से मुस्कुराया। मेरी जान, मेरा इश्क तुम्हारे हवाले हमसा, उसका ख्याल रखना, मेरी मिन्हा का भी। वो सिर्फ इस साइम की आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या बेबसी थी। वो आखिरी वक्त में भी अपनी महबूब बीवी और अपनी जान से अजीज़ बेटी को नहीं देख पाया था। कुछ नहीं होगा तुझे, तो ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख यार, सालार नम लहजे में बोला। भाई आप फिक्र नहीं करें, आप ठीक हो जाएंगे, हम बस पहुंचने वाले हैं, अखनान सबसे बोला। लेकिन साइम की चकमकाती नंगीने की मानिंद आंखें बंद हो चुकी थी। साइम आंखें खोल, हैदर ने ढालते हुए मुक्का गाड़ी के शीशे पर मारा और चिकनाचूर होते इसके हाथ में घुसा। ड्राइविंग करता अखनान तड़प उठा। कुछ नहीं उसको होगा, हौसला। सालार ने पता नहीं खुद को तसल्ली दी या इसको। इस जगह पड़ी शाइम खाल की शाल उसकी खून में भीगी पड़ी थी। वो चादर जो किसी मगरूर शख्स के कंधों की जीनत थी, आज बेमोल ज़मीन पर पड़ी थी। इसको कंधों पर रखने वाला शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग में था। खान विला का सतून मुल्क मौत के नज़दीक था। क्या पागल हो गए हो? स्कॉर्पियो को इनका पीछा करते देख वो गुर्राया। ये मुझे मिलना है आरवी, हर हाल में। जानते हो ना ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है। वो जैसे पागल हो गया था। इस हुलिये में? आरवी ने तंजिया पूछा। स्कॉर्पियो ने झटके से नकाब खींचा। ग्रे आंखों में नमी थी। आरवी ने अफसोस से उसको देखा। तुम्हारी आंखों में नमी किस लिए? हमला नहीं कर पाए इसलिए या मिसेस खान के मिल जाने की वजह से? आरवी के सवाल पर उसने सुराखों से उसको देखा। इस वजह से कि मैं इन पर गन तान गया। ये सब करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया आरवी? अचानक इसका जब्त टूटा और वो गाड़ी को रोकते वहीं स्टीयरिंग पर सर रखे फूट फूट कर रोने लगा। आरवी ने इसकी हालत को अफसोस से देखा। ऐसे हिम्मत क्यों हारे हो? स्कॉर्पियो तो खुद हिम्मत का नाम है। आरवी उसके कंधे पर हाथ रखते बोला। स्कॉर्पियो ने मतोरम आंखें उठाईं। वल्लाह उसकी आंखें किसी शफाफ ग्लास के शीशे की तरह गिरी हुई चमक रही थीं। मुझे झूठ से नफ़रत थी। हर बार मुझसे झूठ बोला गया। मुझे धोखे से नफ़रत थी। मुझे धोखा मिला। क्यों? आखिर क्यों? जो मैंने सुना, जिस पर मैंने यकीन किया, वही इस कहानी का विलन निकला। आरवी, स्कॉर्पियो ने थके थके लहजे में कहा, फिर अपने हाथों पर नज़र जमाई। इन्हीं हाथों से मैंने इस पर गन तानी। मैं खुद की नज़रों में गिर गया हूँ। मैं नहीं रहा विलन, नहीं रहा मैं मुकाबले के काबिल। वो धाड़ कर कहते हाथ का मुक्का बनाए बार बार डैशबोर्ड पर मारने लगा। हम इंसानों की यही तो गलती होती है स्कॉर्पियो। हम बहुत जल्द इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं और फिर इंसान हमें ऐसे धोखे देता है कि हम तड़पते रह जाते हैं। कोई मंजर याद करते हुए बोला तो स्कॉर्पियो ने आंखें मींची। आंसू फिसल कर गाल पर निकले। इस रास्ते पर चलकर मुझे क्या मिला? धोखा। इतने साल जिस बदले के लिए ज़ाया किए, जिसके लिए मैंने अपनों को खो दिया, अपनों को चोट पहुंचाई, वही इस इंतकाम का निशाना निकला। कैसे पागल बन गया मैं? क्यों झूठी और खोखली मोहब्बत में फ़र्क नहीं ढूंढ सका? उसकी हालत अजीब थी। आरवी ने इसको संभाला। वो बहुत टूट चुका था। क्या हुआ? क्यों टाइलें घिस रही हो? नेहा ने महक को बेताबी से चक्कर काटते शरारत से पूछा। यार वो अभी तक साइम वापस, महक ने कहते गहरा सांस लिया। क्या हो गया? आ जाएंगे, पहले भी तो गए हैं ना? अलीशा ने इसको टोका। लेकिन यारा मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा दिल बहुत बेचैन है, पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। महक के लहजे में डर था। वो सब फिक्रमंद हुई। पागल इंसान से ज़्यादा जहन पर सवार मत करो, देर तो लगेगी ना, काफ़ी दूर का सफ़र है, वैसे भी रात में ट्रैफिक बहुत हाई होती है। आसमा ने मुस्कुरा कर कहा। वो उठी और बेचैन से दोबारा चटकर काटने लगी। मेरा फ़ोन देना। महक ने सर्वश के पास पड़े फ़ोन की तरफ इशारा किया। सर्वश ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते इसका फीका चेहरा देखा। साइम की दीवानी, सर्वश ने हंसते हुए कहा। नंबर बंद, महक ने परेशानी से कहा और फूट फूट कर रोने लगी। अरे रे पागल, वो सब बौखलाई। मेरा दिल बहुत बेचैन है, मुझे साइम से मिलना है, वो रोते हुए बोली। अच्छा चुप करो, मैं करवाती हूँ, हमजा से कहकर। नेहा ने उसको चुप करवाया। सर्वश भाग कर पानी लाई और उसको पिलाने लगी। पल में इसका चेहरा जैसे मुरझा गया था। जैसा शोहर वैसा बीवी, वैसी बीवी, दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने। नेहा ने मुस्कुराते हुए सोचा और बाहर निकली, जबकि वह सब इसको तसल्ली देने लगी। सर आपको यहाँ पर साइन? भाड़ में गए तुम लोगों के साइन, जाहिल। देख रहे हो अर्जेंट केस है, बजाय जान बचाने के तुम्हें साइन की पड़ी है। सालार फट पड़ा।
سب سہمے۔ جلدی کرو ڈاکٹر، اب کے حیدر چیخا۔ وہ سب پریشانی سے چلا رہے تھے۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، لے کر چلو جلدی، فواد خان نے اسٹریچر کو آئی سی یو کی طرف لے جاتے کہا۔ عقنان جلدی دروازہ کھول، وجدان چیخا۔ عقنان نے سو کی اسپیڈ سے دروازہ کھولا۔ وہ مضبوط ڈیل ڈول کا شخص بے حس و حرکت پڑا تھا، مسکراتے لب خاموش تھے، گالوں پر پڑتا ڈمپل آج کہیں جا کر سو گیا تھا۔ سبز نکینے کی مانند آنکھیں جن میں عکس صرف ان نیلی آنکھوں والی حور کا تھا بند تھی، خون سے لت پت کپڑے اور فواد کی چادر، خون میں بھرے ہاتھ۔ وہ شہزادوں کی سیان بان والا خوبرو شخص ساکت لیٹا ہوا تھا۔ وہ اتنا نازک مزاج تو نہیں تھا کہ ایک گولی سے ڈھیر ہو جاتا، لیکن وہ کیوں ڈھیر ہوا تھا؟ آئی سی یو کی ریڈ لائٹ آن تھی، ان سب کی نظریں شیشے کے پار جمی تھی جہاں ان کے سوائے سبز پردے کی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان سب کے ہی کپڑے تقریباً اس کے خون سے سنے ہوئے تھے۔ لالا آپ کا ہاتھ، وجدان نے دھیمی دکھ بھری آواز میں حمزہ سے کہا جس کا پورا ہاتھ زخمی تھا۔ یہ زخم کچھ بھی نہیں ہے چھوٹے خان، جو زخم آج یہاں لگا ہے۔ حیدر نے دکھ بھرے لہجے میں دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ وجدان اور عقنان کے اترے منہ دیکھ ان تینوں کو اپنا ضبط کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اگر وہ کمزور پڑ جاتے تو پھر ان کو کون سنبھالتا؟ سالار زبردستی حمزہ کی پٹی کروانے لے گیا۔ عقنان، میرے لالے کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ وجدان نم لہجے میں بولا تو عقنان نے ہاں میں سر ہلاتے آنکھیں صاف کی، جبکہ فواد نے سب سے رخ موڑتے آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کیا۔ وجدان اور عقنان ایک دوسرے کے گلے لگے تھے، دل تھا کہ خم سے پھٹا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ حمزہ نے پٹی زدہ ہاتھ کو دیکھتے لب بھینچے۔ فون بجا تو اس نے دیکھا نیہا کالنگ اس کی اسکرین پر جگمگ کر رہا تھا۔ وہ آنکھ کا نم کونا مسلتے کال یس کی، نیہا کا مختصر سا بتایا۔ وہ رونے لگی۔ حمزہ نے اس کو حوصلہ دیا۔ نیہا نے کھڑکی سے مہک کو دیکھا جو پریشان تھی۔ بار بار محبت کا مزہ ہی تب ہے جب ایک تکلیف میں اور دوسرے پر قیامت گزر رہی ہو، اور دونوں ہی اسی مزے میں مبتلا تھے۔ نیہا نے نم آنکھیں صاف کی۔ حمزہ نے مہک کی حالت کا سنتے گہری سانس لی اور اس کو نہ بتانے کا کہا۔ نیہا نے ہاسپٹل آنے کا کہا، لیکن حیدر نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ایسے مہک اور زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ وقت بہت آہستگی سے گزر رہا تھا۔ ان سب کے لیے یہ رات قیامت تھی۔ دل ان کے دعا کر رہے تھے لیکن لب خاموش تھے، آنکھیں نم تھیں لیکن اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ نیہا نے اندر قدم رکھا تو سب نے اس کی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ دل تو سب کے دھڑکے۔ بات ہوئی نیہا تمہاری؟ کیا کہا حمزہ نے؟ مہک بے تابی سے بولی۔ نیہا نے نظریں چرائیں اور بے ساختہ آنکھیں جھپکی۔ اسما اس کے ایک ایک انداز کو دیکھ رہی تھی۔ لالا ٹھیک ہیں، وہ بھی گھر نہیں آ سکتے، بس اب کسی کام سے وہیں قریبی ہوٹل میں رک گئے ہیں، شاید صبح آ جائیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنا لہجہ مضبوط بنا کر بولی۔ علیشا نے اس کو دیکھا جو پریشان سی تھی۔ میری بات کروا دو اور ایک بار سائم سے، مجھے سکون ہو جائے گا، مہک نے بے چارگی سے کہا تو نیہا نے لب کچلتے آنسو روکے۔ اور ادھر نیٹ ورک لائٹ کچھ بھی نہیں ہے، حیدر کا فون بھی آف ہو گیا ہے، وہ نظریں چراتے بولی۔ سب سمجھ گئیں کہ کچھ نہ کچھ برا ہے۔ بے ساختہ دل میں دعائیں مانگتے وہ مہک کے جانب متوجہ ہوئیں۔ چلو سو جاتے، سروش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بے بس سی نظر 11 بجاتی گھڑی پر ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا نیہا، سب خیریت ہے؟ اسما نے مہک کے کمرے میں جانے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے اس کی طرف آئی۔ بھر جائی، وہ سائم کو گولی لگی، کنڈیشن بہت سیریس ہے، نیہا نے ہچکی دیتے کہا تو اسما کا ہاتھ بے ساختہ منہ پر گیا۔ یا اللہ، سروش نے نم آنکھوں سے علیشا کو گلے لگایا۔ یار مہک کی حالت، علیشا نے پریشانی سے کہا۔ ان کو فی الحال کچھ مت بتائیں، سائم لالا کی حالت بہت سیریس ہے، بس دعا کریں۔ حیدر نے منع کیا بھی بھر جائی کو کچھ بھی بتانے سے۔ نیہا نے آنکھیں صاف کرتے کہا تو سب نے پریشانی سے سر ہلایا۔ تبھی تھکے تھکے سے رحاد اور تیمور اندر داخل ہوئے۔ تیمور جلدی چلو ہاسپٹل، اسما اس کے پاس آئی بھاگ کر۔ کیا ہوا بھر جائی، وہ فکر مندی سے بولا۔ رحاد نے اس کو افسوس سے دیکھا۔ سائم بھائی کو گولی لگی ہے، بہت سیریس کنڈیشن ہے، اللہ رحم کرے، جلدی چلو تیمور، اسما نم لہجے میں بولی تو وہ اور بھی زیادہ شرمندہ ہوا۔ چلیں، تیمور تیزی سے باہر نکلا۔ رحاد نے اس کی آنکھوں کو دیکھ لیا تھا جہاں نمی چمکی تھی۔ رحاد اس کے پیچھے بھاگا۔ اسما نے سب کو تسلی دیتے سروش کے ساتھ باہر قدم بڑھائے۔ یا رابطہ کرتی رہنا، علیشا نے پریشانی سے کہا تو اسما نے سر ہلایا۔ وہ چاروں تیزی سے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئے۔ حمزہ نے پریشانی سے آئی سی یو کی طرف دیکھا جہاں 3 گھنٹے سے آپریشن چل رہا تھا۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ڈاکٹر آیا تھا۔ اس نے جو بات کی تھی اس کو سن کر ان سب کی پریشانی پہلے سے بڑھ گئی تھی۔
ڈاکٹرز کے مطابق جو گولی اس کے پیٹ میں گھسی ہے وہ کسی خطرناک زہر سے بھری ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس مضبوط انسان کی تمام طاقت اور ہمت جواب دے گئی تھی۔ گولی تو وہ نکال چکے ہیں لیکن اس زہر کا بھی وہ پتہ نہیں لگا پائے تھے، اور جب تک زہر کا پتہ نہیں چلتا وہ اینٹی ڈوز نہیں دے سکتے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق پیٹ میں گولی لگنے کی وجہ اور جلدی گولی نکال دینے کی وجہ سے شہر اتنی جلدی جسم میں نہیں پھیلا تھا، لیکن اگر گولی دل کو ذرا سی بھی ٹچ کر دیتی تو وہ اب تک مر گیا ہوتا۔ ان کے مطابق اگر 2 گھنٹوں میں زہر کا پتہ لگاتے ان کو اینٹی ڈوز نہ دی گئی تو ان کی ٹانکیں مفلوج ہو سکتی تھیں اور کینسر جیسی خطرناک بیماری بھی ان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ یہ سب سن کر سب دہل گئے۔ وجدان نے اس پر سجدے میں گرتے گڑگڑانا شروع کر دیا اور اب سے اپنے لالا کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ فواد خان سر پکڑے بیٹھا تھا، دل تھا کہ جیسے پھٹنے کو تھا۔ ان 2 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن ابھی تک نہ وہ لوگ زہر کا پتہ لگوائے تھے نہ اینٹی ڈوز دے پائے تھے۔ سالار نے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتے ہاتھ دعا میں اٹھا دیے۔ حمزہ مسلسل آیتوں کا ورد کرتے سائم کو تصور کرتے اس پر پھونک رہا تھا۔ ان سب کا برا حال تھا۔ اخنان جلے پیر کی بلی کی طرح کبھی ادھر جا رہا تھا تو کبھی ادھر۔ دل میں دعائیں تھیں، وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح زہر کا پتہ چل جاتا، جبکہ اس ہر سچویشن کو سنبھالنے والا شخص اس دنیا جہاں سے بے خبر موت کے منہ میں جاتا جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر اس کی آنکھ کھلی، سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 12 بجا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تو ذہن میں وہ تکلیف دہ منظر گھومے۔ دل پھر سے دکھا، زخم تازہ ہوئے۔ وہ کھڑکی کی طرف اٹھی، انگوٹھی پہناتے اس کا ہاتھ، اس کا سخت لہجہ۔ اس نے تیزی سے آنسو بہتے ہوئے صاف کیا اور کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی، کسی ایسی چیز کی تلاش میں جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکے۔ بالآخر ایک کٹر اس کی نظر میں آیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کو اٹھا کر کلائی پر رکھ دے۔ کہنے سوچنے میں بے شک یہ بہت آسان تھا لیکن خود کی جان لینا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اس کا ہاتھ لرزا۔ کیا وہ صحیح کر رہی تھی؟ اپنے رب کی دی ہوئی زندگی کو وہ اپنے ہاتھ سے ختم کر رہی تھی، حرام موت کو گلے لگا رہی تھی، صرف اس کے لیے جس کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کو جینا تھا اور ان کے لیے جن کو ان کی پرواہ تھی۔ وہ کٹر پھینکتے بے بسی سے چلائی اور بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھا۔ یا اللہ، جب وہ شخص میرا ہے تو کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل سے صدا نکلی، ہم انسان بھی کتنے مطلبی ہوتے ہیں نا۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں خوشیاں عطا کی، اور جب ہمارے پاس کچھ نہیں بتلا، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، سب راستے بند ہو جاتے ہیں، تب ہم رب کے پاس جاتے ہیں۔ اور رب العالمین کتنا رحیم و کریم ہے جو اپنے بندوں کو صرف ایک پکار پر اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اس نے رونا شروع کیا۔ کبھی وہ منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ چیخ کر روتی تو کبھی تکیے میں منہ چھپائے روتی۔ غم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، آنکھیں تھک کر خشک ہو رہی تھی لیکن دل خالی نہیں ہوا تھا۔ دوائی کا اثر ختم ہو رہا تھا، بخار شدت پکڑ رہی تھی۔ بالآخر وہ اٹھی، کپڑے چینج کرتے اپنے بیگ اٹھائے اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بکھرے بال چہرے پر پڑے ہوئے تھے لیکن وہ کسی بھی احساس یاری رات کے پہر کے لیے تنہا سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھ رہے تھے، کوئی ہوش نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے۔ وہ بس اپنے غم سے پیچھے چھڑوانے کو آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ مسکان کا گھر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ انجان سڑکیں، انجان رستے، اندھیری سڑک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نہ قدم تھک رہے تھے، نہ جان لرز رہی تھی۔ انسان راستہ، نہ انسان نہ جانور، وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ دماغ اچھی بری یادوں میں گم تھا۔ اچانک سڑک جیپ کی روشنی اور لڑکوں کے کہکہوں سے تھرائی، لیکن وہ بھی غائب دماغی سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے جو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اس کے قریب آئے۔ کہاں جانا ہے آپ کو میڈم جی؟ ان میں سے ایک لڑکا جیپ بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلاتے بولا، لیکن نہ تو وہ سن رہی تھی نہ وہ ہوش میں لگ رہی تھی۔ دونوں نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لگ رہی ہے۔ ایک نے سرگوشی کی، میڈم ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، ڈرائیو کرتا لڑکا شوخی سے بولا، لیکن وہ ابھی بھی بے پرواہ سی تھی۔ فرنٹ سیٹ والا لڑکا کود کر نیچے اترا، اس کا بازو پکڑا۔ ہمارے پاس آ جاؤ، وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ چمکی، ہاتھ سے بیٹ چھوٹ کر گرا، چہرے پر خوف پھیلا۔ زور لگاتے اپنا بازو چھڑوایا، اس لڑکی کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ لڑکا لڑکھڑایا اور تہر سے اس کو دیکھا۔ دوسرا لڑکا بھی نیچے اترا۔ حورین نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لڑکے نے اس کو بالوں سے پکڑتے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ سیدھا جیپ کے بونٹ سے ٹکرائی۔ دماغ سن اور کائیں سانسائی کر رہے تھے۔ سائڈ ہونٹ پھٹ گیا، سر جیپ کے لوہے پر لگا جس کی وجہ سے خون کی لکیر بنتی ہوئی گردن تک آ رہی تھی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے بھاری سر کو اوپر اٹھایا۔ دونوں کہہ لگا کر ہنس رہے تھے۔
وہ آسمان کی طرف نظریں کیے بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ وہ دونوں ہوس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کی فضول باتیں سنتے وہ شرم سے پانی پانی ہوتی وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا تھا، نہ ہی جسم میں بالکل بھی ہمت تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا جیب میں سے شراب کی بوتل نکال کر اس کے قریب آیا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے وہ بوتل اس کے منہ سے لگاتے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو اپنی جانب موڑا اور ایک زوردار وار اس کے کندھے پر کیا۔ بوتل شناک سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ لڑکے نے کراہ کر کندھا پکڑا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا اس کی گردن کسی کے مضبوط شکنجے میں تھی۔ حورین کے لیے یہ سب دیکھنا اور سمجھنا مشکل تھا۔ دوسرا لڑکا اپنے ساتھی کی جان خطرے میں دیکھتے آگے بڑھتے اس پر وار کرنے لگا کہ اس نے اس کے سینے پر زوردار لات مارتے اس کی ہوش گم کیے۔ وہ دور جا کر گرا۔ اس کی نظریں حورین پر تھیں۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی تکلیف محسوس کرتے لڑکے کی گردن پر گرفت سخت سے سخت کر رہا تھا۔ لڑکا بری طرح سے مچل رہا تھا۔ آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھی۔ نیچے گرے لڑکے نے اٹھ کر دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہ اس سے پہلے اس لڑکے کی گردن کو آزاد کرتا اس قدر پھول کوئے سے جیت کے لوہے پر مار چکے تھا۔ آواز اتنی تھی کہ حورین کے دماغ میں بھی دھماکہ ہوا۔ وہ لڑکا خوف سے ساکت کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، جو اب سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسرا زمین پر پڑا کر آ رہا تھا۔ خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ حورین نے وہی پائپ جو اس کے سر پر لگا تھا اس کو پکڑ کر سیدھا ہونا چاہا، لیکن سر اٹھانے کی کوشش میں اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ وہ سر دوبارہ اس کے بونٹ پر رکھ دیا۔ وہ لڑکا جو اس کو اپنی طرف آتے دیکھ دہل گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا کہ حورین کی آواز سن کر وہیں رکا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تو ان دونوں کو بھولتے ان کی جانب بڑھا۔ قدم بھاری ہوئے۔ دل کا بوجھ سینے پر سہنا مشکل ہو گیا۔ آنکھوں میں نمی آئی جس کو اس نے پلک جھپکتے اس میں جذب کیا۔ منہ سے گہرا سانس لیتے وہ اس کے قریب ہوا اور آہستگی سے سر اس کا بونٹ سے ہٹاتے اپنے سینے سے لگایا۔ حورین کی بند آنکھیں لرزیں، پیشانی پر لکیریں ابھری، بدن میں تپش سی اٹھی۔ وہ ہونٹ بھینچے اس کے چہرے کے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ دل بیٹس مس کرتا جا رہا تھا۔ اس کا دھیان حورین کی طرف آ کر وہ لڑکا تیزی سے اپنے دوست کو جیپ میں بٹھاتے بھاگا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا حلیہ بگاڑتا۔ اس نے حوری کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کانپے، حلق خشک ہوا۔ ہمت کرتے وہ اس کے زخم پر پھیلے بالوں کو پیچھے کرتے اس کے بہتے خون کو اپنی شرٹ کی آستین سے صاف کیا۔ حورین کو سہارا ملا تو وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ دماغ بیدار ہونے لگا۔ آنکھیں کھولتے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن سب دھندلا تھا۔ آہستہ آہستہ چہرہ صاف ہوا تو دل دھڑکا۔ پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی فکر، تکلیف، احساس سب چھوٹا لگا۔ ناگواری کا احساس ہوا تو اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کو دور دھکیلا۔ وہ سب محسوس کر رہا تھا، اس کا غصہ، ناراضگی، لیکن دھیان صرف زخموں پر دے رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون صاف کیا۔ حورین نے اس کا ہاتھ جھٹکتے اس کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ وہ سب سے آنکھیں نیچے کھولا اور اس کو دیکھا۔ چھونا مجھے، وہ انگلی اٹھا کر غصے اور نکاہت سے بولی۔ لب کانپ رہے تھے۔ تیزی سے مڑتے وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اس کے مضبوط بازوؤں نے اس کو سختی سے بھینچا اور اس کے بالوں پر لب رکھی۔ حورین کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ پرحدت لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کا رواں رواں کان بن گیا۔ اس کے پکارنے میں آج بھی پہلے والی ہی تاثیر تھی، جس میں کھو کر وہ سب بھول جاتی تھی۔ اب بھی دل جیسے بہکنے کو تیار تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ ہر غم، ہر بات بھول جاؤ، بہک جاؤ، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جو درد اس نے دیا تھا، وہ تصدیق اس نے کی تھی، وہ اس کو کبھی نہ معاف کرنے کا عہد کر چکی تھی۔ جب ہی اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے ہاتھ جھٹکتے پھر ہی اسی گال پر تھپڑ دے مارا، لیکن اب کی بار تھپڑ میں طاقت تھی، آنکھوں میں نفرت۔ وہ مٹھی بھینچے سانس رک کے گیا۔ کہا تھا نا، نہیں چھونا، وہ پھول قوت سے چلائی۔ سنسان راستے پر اس کی آواز چاروں اور گونجی۔ وہ کچھ نہ بولا، نہ نظریں ملا پایا، بس اس کے ہاتھوں پر نظریں جمائی۔ وہ اس پر برسنا چاہتی تھی، اس سے نفرت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن آنسو رکاوٹ بن گئے۔ میں نے آپ سے محبت کر کے آپ کو ہر اختیار دے کر خود کو توڑنے کا حق دے دیا، اینڈ یو ڈیڈ اٹ، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ ہنوز نیچے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے دل کی گہرائی میں بسایا، لیکن آپ نے مجھے توڑا ارسل شاہ، تباہ کر دیا، وہ فل قوت سے چیخ کر بولی تاکہ اس کو کچھ احساس ہو۔ ارسل نے مٹھی بھینچتے سرخ نظروں سے اس کو دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ اس کے لیے دردناک تھا شاہ جی کے بجائے ارسل سا سننا۔ اس نے سوچا تھا اس سے معافی مانگ لے گا، اس کو سب سمجھا دے گا، اس کا ہر تلخ لہجہ سہ لے گا، غلطی ہے معافی بھی مانگ لے گا، لیکن
और पता चल रहा था कि ये सब इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। हर वक्त मुस्कुराते लबों से शिकायत सुनना कितना अजियतनाक था। उसकी आवाज़, इसका लहजा जान को आने लगा तो अरसद शाह को अपने इरादे पर कायम रहना बहुत मुश्किल लगा। मैं खुले आसमान तले रब को हाजिर नाजिर जानकर आपसे हर रिश्ता। उसकी बात सुनते उसकी आंखें साकत हुईं। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। उसे वो बात कहने से रोकी जो उसकी समात के लिए तकलीफ़देह थी। इसका दिल सिकुड़ कर रुक गया और फिर एकदम धड़का। फुल कुव्वत से उसको पीछे धकेलते उसके गाल पर तीसरा थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन वो दरमियान में इसकी कलाई जकड़ते दूसरी हाथ से अपनी पैंट से गन निकालते उसकी मुट्ठी में थमाते उसकी मुट्ठी बंद करने लगा। वो हैरत से उसको देखने लगी। उसने नज़रें उससे हटाते गन पर जमाई, जबकि अरसद की नज़रें इसकी भीगी पलकों पर अटकी रहीं। वो उसके हाथ में मौजूद गन को अपनी गनपट्टी पर लगाया। वो दहल गई। हैरान और परेशान नज़रें दोबारा उसके पुरसोस नज़रों पर जमी। एक पल में से भी कम वक्त लगा था अरसद की आंखों में आंसू जमा होते वो भी छलक गए थे। इसको रोने से नफरत थी, लेकिन अब ना सुनने का मौका मिला था और ना ज़ब्त का। सिर्फ एक आंसू की छोटी सी बूंद ने बाहर निकल कर इतने अरसे के ज़ब्त को बेमोल कर दिया था, और इन बूंद को आंखों में आना, पलकों की बाढ़ से निकलते चेहरे पर फिसलना, हवा में गुम हो जाना हुरैन की नज़रों ने हर्फ की तरह पढ़ा था। दिल तड़पा, दिल मचला, दिल दहला, धड़कनें मुंतशिर हुई। वो इसके हाथ को हनूस थामे कन पट्टी से लगाए उसके माथे पर लब रखे। मकसद सिर्फ ये था कि अगर तुम जान भी दे दो तो हाजिर है, लेकिन तुम दूर ना जाना। तुमसे दूर जो होने की बात नहीं सुनती। हुरैन ने थक कर आंखें बंद की। गन इसके हाथ से छूटते अरसद के कंधे से टकराती ज़मीन पर गिरी। वह हनूस भी इसका हाथ थामे उस पर इसके माथे पर लब रखे खड़ा था। वो इससे अलग हुआ, दिल कुरलाया, फिर दोबारा करीब हुआ, फिर उसके माथे को छुआ, फिर दूर हुआ, फिर पहले से ज़्यादा करीब होते उसके माथे पर दोबारा से लब रखे। वो उलझन से उसको देखने लगी। आंखों में सुर्खी दौड़ी। वो दोबारा अलग हुआ, लेकिन अब की बार इसकी नज़रें खुद पर देखती दोबारा माथे पर नहीं रख पाया। उसने गहरी सांस भरते रुख मोड़ा और तेज़ी से निकलते आंसुओं को सुर्ख आस्तीन से पहुँचा। वो इससे छुप कर रो रहा था, लेकिन वो भी उसके एक एक आंसू को दिल पर महसूस कर रही थी। अरसद एक नज़र इसको देखते आसमान को देखा। दूर से कहीं गाड़ी की आवाज़ आई। दोनों ने उस तरफ देखा। वो शायद चौहान था। साथ दुआ और मुस्कान भी थी। उसका दिल सहमा, क्योंकि वो फिर उससे दूर होने वाला था। वो आहिस्तगी से इसके माथे पर लब रखते नीचे से अपनी गन उठाते मुड़ा। वो जाते हुए इसको देख रही थी। अचानक रुका और पलटा। इसके गाल पर हाथ रखते तेज़ी से चलते अंधेरे में गायब हुआ। इसकी हथेली का बर्फ़ जैसा लम्स इसको महसूस हो रहा था। गाड़ी इसके करीब रुकी। हूरी आपी, आप ठीक है? दुआ परेशानी से बोली। वो तीनों परेशानी से इसके ज़ख्म को देख रहे थे। आप ठीक हो ना? चौहान घबरा कर बोला। उसने सर इस बात में हिलाया। कौन था वो लड़का हूरी आपी? क्या कह रहा था? दुआ ने परेशानी से पूछा। अनजान था शायद दुआ, हेल्प के लिए आया था, वो खोई खोई लहजे में बोली। मुस्कान ने गुस्से से उसकी हालत और हाथ में पकड़ा बैग देखा और गाड़ी की तरफ बढ़ी। चौहान और दुआ ने इसकी हालत को देखते उसको गाड़ी में बिठाया और उसकी नज़रें उस तरफ जमी थी जहाँ से वो गायब हुआ था।